औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज हम लोगों का ड्रीम इंटेंसिव 1 का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम पूरे ड्रीम इंटेंसिव 1 को समराइज़ करेंगे कि इस इंटेंसिव के अंदर हमने क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ सीखा और इन महीनों को कवर करके आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रीम कोर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अरबिक की 3 टाइप्स हैं। अरबिक की 3 टाइप्स थी, जिसमें पहली टाइप थी स्ट्रीट अरबिक, यानी वो अरबी जो बाज़ारों और गलियों में बोली जाती है। सेकंड टाइप थी फुसहा, यानी वो अरबी जो कि दफ्तरों में इस्तेमाल की जाती है। और थर्ड टाइप थी एंशंट अरबिक, वो अरबी जो कि बहुत पुरानी है और 1400 साल पहले हमारा कुरान पाक भी एंशंट अरबिक के अंदर ही नाजिल हुआ। और एंशंट अरबिक यूँ समझ लें कि एक बड़ा बॉक्स है, उस बड़े बॉक्स का एक छोटा सा हिस्सा फुसहा है और उस फुसहा के अंदर एक छोटा बॉक्स है और वो है स्ट्रीट अरबिक। तो अरबिक स्टडी को अगर रीड करना है, किसी ने अरबिक लैंग्वेज एक्वायर करनी है, अगर तो उसने उसकी डीपनेस तक जाना है, डीपली डाइव करना है, उसको उस लैंग्वेज के सही में ख़जाने चाहिए, तो उसको अरबिक एंशंट अरबिक सीखनी पड़ेगी, यानी ओल्ड अरबिक। ठीक है। तो ड्रीम के अंदर हम जो लैंग्वेज स्टडी करने वाले हैं अरबिक की जो टाइप, वो है एंशंट अरबिक। एंशंट अरबिक को हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें उसमें अंदर मिले थे 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स थे। पहली टाइप थी इसम की, सेकेंड टाइप थी फेल की और थर्ड टाइप थी हर्व की। इसम क्या था कि a person, name of a person, place, thing, idea, adjective, adverb and more। यानी जो अरबिक का इस्म था वो इंग्लिश के नाउन से थोड़ा डिफरेंट था। इंग्लिश में जब हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया आता है। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब नाउन का पार्ट नहीं होते। लेकिन जब हमने अरबिक में इस्म को स्टडी किया है तो इस्म के अंदर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो वो वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब करें, यानी अगर कोई नाउन है उसकी क्वालिटीज़ बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपने जो वर्ड्स यूज़ करने हैं उनको आप कहेंगे एडजेक्टिव। और एडवर्ब किसे कहते हैं? वो वर्ड्स जो कि किसी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं उनको कहा जाता है एडवर्ब। एंड मोर का मतलब क्या है कि इसम के अंदर अभी मज़ीद गहराई है जो कि हम वक्त के साथ साथ जान लेंगे। उसके आगे कुछ एग्जांपल्स रखी हैं, ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये आई एम इसम, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया है, थोड़ा सा ग्राफिकल आर्ट। तो यहाँ पर मैं जस्ट पढ़ के आपको एक मरतबा बताऊँगी, आप जब इस PDF को खुद रीड करेंगे तो आपको मज़ीद बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फेल के अंदर क्या था? फेल अ वर्ड स्टक इन टाइम। स्टक इन टाइम यानी कि कोई ऐसा काम है जो कि पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में होगा। ठीक है। जैसे कि स्लेप्ट, वो सोया था। स्माइल्स, वो स्माइल करता है। वर्कड, उसने काम किया था। ठीक है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि फेल में आते हैं। कोई ना कोई वर्ब है, वर्ब यानी फेल, कोई काम हो रहा है और वो काम किस वक्त के अंदर हो रहा है, जब हम ये डिस्क्राइब करते हैं ना तो उसको कहा जाता है फेल। जैसे कि हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस अरबिक के अंदर पढ़ा है, फेल माजी और फेल मुतारे। जब हमने कहा नासारा ही हेल्प, यानी उसने मदद की, ये पास्ट टेंस के अंदर काम हो चुका है कि वो उसने जो मदद की थी वो माजी में मदद हुई है। जब हम कहते हैं यंसुरु, वो मदद करता है, यानी या तो वो मदद कर रहा है, या तो वो कंटिन्यूस की स्टेट में है या फिर उसने प्रेजेंट में मदद की है। ठीक है। तो ये डिफरेंस था जो कि हमने फेल में स्टडी किया। फिर थर्ड टाइप आती है वर्ड की जो कि है हर्फ। हर्फ को मैंने याद रखने के लिए एक सिंपल सा आपको क्लू दिया था, अ नॉनसेंस वर्ड। नॉनसेंस वर्ड यानी कि अगर वो अकेला मौजूद है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। वो वर्ड जब तक किसी और के साथ मिलकर नहीं आता तब तक वो सेंस क्रिएट नहीं करेगा। जैसे कि आपने हर्फ ऑफ जर और हर्फ ऑफ नसब पढ़े हैं। अगर बा, ता, काफ, लाम, वाओ जस्ट ये लिखे हुए हों और उसके आगे कोई भी वर्ड ना हो, पीछे कोई वर्ड ना हो, तो आपको उसकी कोई सेंस समझ में नहीं आएगी। इसी तरह हर्फ ऑफ नसब भी थे, इन्ना, अन्ना का, अन्ना भी अन्ना, इनकी भी आपको कोई समझ नहीं आएगी। अच्छा, हर्फ को कहा जाता है कि ये इंग्लिश के प्रपोजिशन से मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप ये समझना चाहें ना कि हर्फ किसको कहते हैं,
اور اگر آپ نے کسی اور لینگویج کے اندر اس کی ٹرم یعنی صرف اس کا نام لینا ہے کہ حرف کیا ہے، تو جیسے انگلش کے اندر پریپوزیشنز ہوتے ہیں اسی طرح عربک کے اندر حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن حرف ایک کہہ لیں کہ اس کا کینوس براڈ ہے، جو پریپوزیشنز ہیں وہ کچھ کم ہیں، جس طرح ہم نے اسم کو اسٹڈی کیا تو اسم ناؤن سے تھوڑا بہت ریلیٹڈ ملتا جلتا ہے، لیکن اسم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح حرف بھی پریپوزیشن سے تھوڑے بہت ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ پریپوزیشن سے بہت اپ لیول کا ہے۔ اوکے، تو یہاں تک ہم نے 3 ورڈز کیے تھے۔ پھر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا پراپرٹیز آف اسم۔ پراپرٹیز آف اسم کے اندر کیا تھا؟ آئی ہیو 4 پراپرٹیز: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ۔ یعنی کہ یہ ایک اسم ہے، یہ جو بھائی صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں ان کا نام ہے اسم، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری 4 پراپرٹیز ہیں: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ۔ تو اب ہم ان کی پراپرٹیز ڈسکس کریں گے ان بھائی صاحب کی۔ اسٹیٹس: اسٹیٹس از آل اباؤٹ وٹ اے ورڈ از ڈوئنگ ان دا سینٹینس۔ یعنی اسٹیٹس کیا ہے کہ ایک سینٹینس کے اندر ایک ورڈ کیا کام کر رہا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، آیا وہ ڈوور ہے، ڈوور آف دی ایکٹ ہے، یا پھر ایکٹ ہے، یا پھر ڈیٹیل آف ایکٹ ہے، یا پھر وہ کوئی پوزیشن ہے، وہ کیا کس بیس پہ اسٹینڈ کر رہا ہے ایک سینٹینس کے اندر، ہم نے وہ بتانا ہے اسٹیٹس کے ذریعے۔ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ورڈ سینٹینس کے اندر کس پوائنٹ پہ اسٹینڈ کر رہا ہے۔ اوکے، دیر آر 3 kinds of statuses: رفع، نصب اینڈ جر۔ رفع کون سا تھا؟ ڈوور آف دی ایکٹ، یعنی جو فاعل ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں، عربک میں بھی فاعل کہتے ہیں، لیکن انگلش میں سمجھنے کے لیے ہم اس کو بولیں گے ڈوور آف دی ایکٹ، یعنی کہ جو کوئی بھی ایکٹ پرفارم کرے گا اس کو ہم دیں گے رفع کا اسٹیٹس۔ اور رفع کا اسٹیٹس کیا تھا؟ پیش کا اسٹیٹس تھا۔ اور جس ورڈ کے اوپر، جس اسم کے اوپر رفع کا اسٹیٹس ہوتا ہے جس کے لاسٹ لیٹر پر، اس کو ہم کہتے ہیں مرفوع۔ پھر نیکسٹ آ جائیں گے، سیکنڈ ٹائپ کیا ہے؟ نصب کی۔ نصب کس کو کہتے ہیں؟ ڈیٹیل آف دی ایکٹ۔ اچھا، یاد رکھیے گا کہ جو نصب کا سٹیٹس ہے نا وہ 2 وجوہات کی وجہ سے ہوگا۔ ایک تو یہ کہ حرف آف نصب موجود ہو اور وہ کسی اسم کو نصب کا سٹیٹس دے دے، یا پھر ایسا ہوگا کہ وہ ڈیٹیل آف دی ایکٹ ہوگا۔ کوئی اسم سینٹنس کے اندر موجود ہوگا، ادھر حرف آف نصب موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ نصب کے سٹیٹس میں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سینٹنس کے اندر کوئی ایکٹ موجود ہے اور اس ایکٹ کو ڈسکرائب جن ورڈ سے کیا جا رہا ہے ان ورڈز کو نصب کا سٹیٹس دے رہے ہیں، تو یہ نصب ہے۔ اور جس ورڈ کے اوپر نصب کا سٹیٹس ہوگا اس کے لاسٹ لیٹر پر ہم اس کو کہیں گے منصوب۔ تھرڈ ٹائپ ہے جر کی۔ جر کا سٹیٹس تب ہوگا جب ہم پوسیسونیس شو کریں گے، یعنی کہ اگر میں نے کہنا ہے بیت اللہ تو ہاؤس آف اللہ، تو وہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس کے اوپر پوسیسونیس یا پوسیشن شو کرنے کے لیے جو ورڈز یوز ہوں گے اس کو ہم جر کا سٹیٹس دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ Remember, you can recognize my status with ending sounds or ending combinations. اچھا، اب status آپ نے جاننا کیسے ہے؟ How to find status, how to tell status، یہ بھی ہم کور کر چکے ہیں۔ status کی تو ہمیں پتہ چل گیا، رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے۔ اب ہم نے یہ کیسے بتانا ہے کہ کسی ورڈ کا status ہے کیا، تو ہم اس کے لیے دیکھیں گے ending sounds دیکھیں گے اور ending combinations دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم پڑھیں گے ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس اباؤٹ ہاؤ ٹو ٹیل اباؤٹ اس اسٹیٹس، رفع نصب جر۔ تو اسٹیٹس بتانے کے لیے ہمارے پاس 2 راستے ہیں، فرسٹ بائی اینڈنگ ساؤنڈ اینڈ دا سیکنڈ ون از دی اینڈنگ کمبینیشنس۔ اینڈنگ ساؤنڈس کون کون سے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک ٹرم تھی، رونا جی۔ رفع ہوگا تو اگر تو وہ تنوین میں ہے تو ان ساؤنڈ ہوگا، اور اگر تنوین میں نہیں ہے یعنی جو پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے، اگر وہ سنگل فارم میں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تنوین میں نہیں ہے، اور اگر وہ ڈبل فارم میں ہو تو وہ تنوین میں ہوتی ہے۔ تو یہ سنگل فارم میں ہو تو او ساؤنڈ ہوگا، اور اگر ڈبل ہو تو ان۔ اسی طرح نصب کے لیے آ اور ان، اور جر کے لیے ای اور ان۔ اینڈنگ کمبینیشنز، اینڈنگ کمبینیشنز میں آپ کو یاد ہو تو ہم نے مسلم چارٹس یاد کیے تھے۔ مسلم چارٹس میں ہمارے پاس پیر کے لیے کمبینیشن آیا تھا اور پلورل کے لیے کمبینیشن آیا تھا اور فیمنن پلورل کے لیے کمبینیشن آیا تھا۔ تو پیر کے لیے ہمارے پاس کمبینیشن کون سا تھا؟ آنی اینڈ اینی۔ آنی میں 2 رفع اور اینی میں 2 نصب جر۔ پیپل پلورل کومبو، یہ یہاں پر پیپل پلورل کومبو کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اونا اور اینا کے جو کمبینیشنز ہیں یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ جاندار جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو اونا 3 رفع اور اینا 3 نصب جر۔
फिर फेमिनिन प्लूरल कॉम्बो वो कौन सा था, आतुन एंड आतिन। आतुन का जो कॉम्बो था वो रफ़ा के लिए था और आतिन दोनों नसब और जर के लिए था। तो ये वो फॉर्म्स थी, दो रास्ते थे जिनके ज़रिए हमने बताना था कि हम इसम के स्टेटस को कैसे बताएंगे। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के केस में कैसा होता है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस के बारे में है, आर ऑलवेज रफ़ा, आर डिनोट कर रहा है रफ़ा को, डजेंट मैटर हाउ दे साउंड, यानी ये मैटर नहीं करता कि वो किस तरह से साउंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अंता, अंतुमा, अंतुम, हुआ, हुमा, हम। अब यहाँ पर आप कहें कि मैम आखिरी लेटर के ऊपर पेश नहीं आ रहा तो हम इसको रफ़ा कैसे कहेंगे, हम इसको कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं रखते। अहले लुगत ने, यानी जिनकी ये ज़ुबान है, उन्होंने ही ये डिसाइड कर दिया है कि प्रोनाउंस के केस में प्रोनाउंस फ्रेजी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंडिंग कॉम्बिनेशन से, एंडिंग साउंड से। अगर तो वो इंडिपेंडेंट हैं तो वो होंगे रफ़ा, और अगर वो अटैच हैं तो आइदर नसब और जर। तो या तो वो उनके पास नसब का स्टेटस होगा या जर का स्टेटस होगा। डजेंट मैटर हाउ दे साउंड, यानी ये मैटर नहीं करता कि वो कैसे साउंड करते हैं। और नसब और जर का स्टेटस उनका बनेगा कैसे, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त जहाँ पर वो यूज़ हो रहे होंगे तो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। अगर तो हर्फ ऑफ नसब के साथ यूज़ हो रहे हैं तो नसब का स्टेटस मिल जाएगा, और अगर हर्फ ऑफ जर के साथ यूज़ हो रहे हैं तो जर का स्टेटस मिल जाएगा। तो ये भी कवर हो गया स्टेटस के अंदर हमने जो सेकंड टॉपिक पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था जी लाइट वर्सेस हैवी का। एक था हमारे पास हैवी स्टेटस और एक था हमारे पास लाइट स्टेटस। हैवी स्टेटस में क्या था कि नॉर्मली अ वर्ड शुड हैव हैवी स्टेटस, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में जो वर्ड होता है उसका स्टेटस हैवी होगा, वो लाइट नहीं होगा। अगर तो वो लाइट स्टेटस में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। ठीक है, दाल में कुछ काला हुआ है जिसकी वजह से हैवी स्टेटस जो है वो लाइट स्टेटस में चेंज हो गया है। और वो जो दाल में काला है ना वो सिर्फ 4 रीजंस की वजह से होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। सेकंड क्या था, ends with a n sound। n sound का मतलब है कि नून आखिर में आता है, even if they don't end with नून। जैसे कि मुस्लिम, मुस्लिम वर्ड था, जब हमने उसको किया था पेर में चेंज किया तो वो मुस्लिमानी हो गया, और जब हमने उसको प्लूरल में चेंज किया वो मुस्लिमूना हो गया। जब हम इसी वर्ड को चेंज करेंगे लाइट में तो हम उस आखिरी नून को रिमूव कर देंगे, अगर तो उस वर्ड का पार्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रहमान, रहमान एक वर्ड है, अगर तो रहमान सिंपल वर्ड में हम उसको देखें ना तो उसके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं है, वो अपने सिंपल स्टेटस में है। लेकिन जब हमने उसको चेंज करना है ना पेयर में तो हम कहेंगे रहमानानी। ठीक है, रहमानानी, क्योंकि यहाँ पे नून पहले से मौजूद था, उस वर्ड का पार्ट था रहमान वर्ड के अंदर। जब हमने उसको पेयर बनाना है तो अलिफ नून ऐड होगा, उसी तरह जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस किया और अलिफ नून और वाव नून आखिर में ऐड किए। सेम इज़ द केस हैवी स्टेटस के अंदर भी ऐसे ही है कि अगर उस वर्ड का पार्ट नून है फिर भी हम उसके आखिर में अलिफ नून लगाएंगे, और हम नून कब हटाएंगे, जब हम उसको लाइट में चेंज करते हैं। थर्ड क्या था, ऑल द वर्ड्स इन 6 चार्ट आर हैवी, यानी चार्ट नंबर 6 के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो हैवी हैं। और चार्ट नंबर 6 कौन सा है, जो कि आपके पास मुस्लिम चार्ट था हैवी वर्जन और फेमिनिन चार्ट था हैवी वर्जन, वो पेज नंबर 6 पे थे और यहाँ पर वही मेंशन है। लाइट, लाइट स्टेटस कब बनता है, 4 ऐसे रीजंस हैं, वियर्ड रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी इसम लाइट में चेंज हो जाएगा। इसमें लाइट स्टेटस के अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे। लाइट इज आर सस्पिशियस, वी मस्ट हैव अ रीज़न फॉर देम टू बी लाइट। लाइट इसम सस्पिशियस वर्ड्स हैं, अगर हमने किसी वर्ड को हैवी से लाइट में चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास रीज़न होना चाहिए, अगर रीज़न नहीं है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट क्या था, टू मेक अ वर्ड लाइट द एक्स्ट्रा एन फ्रॉम एंडिंग साउंड और एंडिंग कॉम्बो इज टेकन आउट। सॉरी बेटा, मुझे मेहमानों की वजह से जाना पड़ गया था। अच्छा, हम कहाँ पर थे, सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे थे हम। टू मेक अ वर्ड लाइट द एक्स्ट्रा एन फ्रॉम एंडिंग साउंड और एंडिंग कॉम्बो इज टेकन आउट, यानी कि अगर हमने किसी वर्ड को हैवी से लाइट में चेंज करना है तो आखिर में जो नून का लेटर आ रहा था हम उसको रिमूव कर देंगे। जैसे कि हमने मुस्लिम की एग्जाम्पल पढ़ी थी, मुस्लिमानी, उसको हम चेंज करेंगे लाइट में तो मुस्लिम माँ हो जाएगा। मुस्लिमूना को चेंज करेंगे लाइट में तो मुस्लिम मुँह हो जाएगा, नून को हम रिमूव कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर कोई वर्ड उसका पार्ट है नून
یعنی اگر جب ہم نے نون ہٹایا ہے نا اس مسلم ورڈ سے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس مسلم ورڈ کے اندر نون موجود نہیں تھا. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس رحمان ورڈ ہے یا عثمان ورڈ ہے، اگر عثمان ہے تو عثمان کو آپ نے ہیوی اسٹیٹس کے اندر وہ پیر کے کومبو میں ہوا عثمانانی، ٹھیک ہے، نانی آخر میں ہو گیا. جب آپ نے اس کو لائٹ میں چینج کرنا ہے تو وہ بنے گا عثما نا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، عثما نا ہو جائے گا، کیونکہ نون اور الف تو موجود رہتا ہے نا لائٹ اسٹیٹس کے اندر. ہم تو صرف آخری والا نون ریموو کرتے ہیں، لیکن الف سے پہلے جو نون موجود ہے ہم اس کو ریموو نہیں کریں گے اگر وہ اس ورڈ کا پارٹ ہوگا. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اگر نہیں سمجھ آیا تو جس دن چیٹ آن ہوگی آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیجیے گا، میں سمجھا دوں گی. تھرڈ پوائنٹ کیا تھا؟ دیر آر 4 میجر ریزنس فار این اسم ٹو بی لائٹ. 4 میجر ریزنس ہیں. پہلا ریزن ہمارے پاس کیا تھا کہ اس کو مضاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. سیکنڈ ریزن یہ تھا کہ آپ نے کسی کو بلایا ہے، کسی کو پکارا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتے ہیں یا عبادی، ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا رحمان، یا رحمان ہو، یا خالق ہو، یا غفار ہو، ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا. اور تھرڈ پوائنٹ کون سا تھا؟ کون سا ریزن تھا لائٹ ہونے کے لیے؟ کہ جب وہ پارٹلی فلیکسیبل ہوں گے. پارٹلی فلیکسیبل میں کیا ہے کہ پارٹلی فلیکسیبل جو ہوتے ہیں نا وہ لائٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی یوسفو، یوسفا، یوسفا. آخر میں یوسفن نہیں آ رہا، یوسفن نہیں آ رہا، تنوین کی فارم نہیں آ رہی، لائٹ سٹیٹس میں ہے وہ، اور صرف سنگل زبر شو ہو رہی ہے یا سنگل پیج شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کور ہو گیا. اور فورتھ ریزن ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا ہے لیکن وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ ہے ایبسولوٹ نیگیشن کا. ایبسولوٹ نیگیشن مطلب مکمل انکار کسی چیز کا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں لا شریکا، یعنی نہیں ہے کوئی شریک تیرا. تو اس میں بھی جو ایبسولوٹ نیگیشن ہے کہ امکان ہی موجود نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کا انکار کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے امکانات موجود رہتے ہیں. لیکن ایبسولوٹ نیگیشن وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر امکان 0.1% بھی موجود نہیں ہے. تو جب ہم نے کہا لا شریکا تو ہم نے لا شریکن تو نہیں کہا نا، کا ہے. تو یہ وہ فورتھ ریزن ہے جب ہم کسی بھی ورڈ کو ہیوی سے لائٹ میں چینج کریں گے. لیکن فورتھ ریزن ابھی ہم نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہے، جسٹ میں نے اس کی نو ہاؤ آپ کو کروا دیا. اوکے ہو گیا؟ تو اب ہم چلتے ہیں. ریمبر نوٹ کون سا لکھا ہوا ہے؟ اینی ورڈز ان عربک دیٹ ہیو اینڈنگس similar to the words on page 6 each of them can be lightened by removing the extra noon sound. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو آپ کے پاس چارٹ تھے، مسلم چارٹ تھا میسکولن کا اور فیمنن کا، آپ وہاں پر نون کو ہٹاؤ گے اور لائٹ اسم میں وہ چینج ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو. یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ فار دی فیمنن پلورل وی ڈیڈنٹ ٹیک دی تا آف، وی آر اونلی کنسرنڈ اباؤٹ ریموونگ دا ایکسٹرا این ساؤنڈ ناٹ دا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے فیمنن چارٹ کے اندر آخر میں پلورل کالم جو تھا وہاں پر کمبینیشن پڑھا ہے آتن اور آتن کا، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جب میسکولن چارٹ کے اندر مسلم مونا، مسلم مینا، مسلم مینا آیا، ہم نے نون کو ہٹایا نا، مسلم مو ہو گیا، مسلم می ہو گیا، مسلم ای ہو گیا. لیکن جب ہم فیمنن میں جاتے ہیں تو فیمنن میں مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن آ رہا ہے. یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تے کو ریموو نہیں کر رہے، تے وہیں پر موجود رہے گا. ہم کیا کریں گے؟ صرف جو تنوین ہوگی اس کو ہم سنگل میں چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ ہو جائے گا مسلماتو، مسلماتی، مسلماتی. یہاں پر ان نوٹس میں یہی لکھا ہوا تھا. نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ فلیکسیبلٹی کا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا. فلیکسیبلٹی کے ٹاپک کے اندر تین اقسام تھی اس کی. فلی فلیکسیبل ورڈس تھے، پارٹلی فلیکسیبل ورڈس تھے، اور نان فلیکسیبل ورڈس تھے. اب فلی فلیکسیبل ورڈس عربک کے اندر جو موسٹلی ورڈس ہیں وہ فلی فلیکسیبل ہیں. کچھ اسپیشل ورڈس ہیں جو کہ پارٹلی فلیکسیبل ہیں، اور کچھ ایسے ورڈز ہیں جو کہ بہت کم ہیں لیکن وہ نان فلیکسیبل ہیں، جس میں آپ نے اگزامپلز یاد رکھنی ہیں. موسیٰ، عیسیٰ، حسنہ، ٹھیک ہے. دنیا کی اگزامپل ہم اپنے نوٹس کے اندر کور کر کے آئے ہیں آیت کے اندر، جہاں پر میں نے اس کا سٹیٹس بھی آپ کو بتایا تھا. تو یہ کچھ ورڈز ہیں جن کا سٹیٹس رفع ہو، نصب ہو، جر ہو. سٹیٹس ان کے پاس تینوں ہوتے ہیں لیکن شکل جو ہے نا ان کی وہ سیم ہی رہتی ہے. یہ اپنی صرف ایک ہی شکل کے اندر رہیں گے. جیسے اگر موسیٰ
رفع کے ساؤنڈ میں، رفع کے سٹیٹس میں ہے تو بھی وہ موسیٰ ہی رہے گا، نصب میں ہے تو بھی موسیٰ رہے گا، اور اگر وہ جر کے اندر ہے تو بھی وہ موسیٰ ہی رہے گا۔ لیکن پارٹلی فلیکسیبل کے اندر ہم نے اگزامپل پڑھی تھی یوسف کے نام کی، یوسفو، یوسفا، یوسفا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جر کا سٹیٹس نہیں ہوتا، ان کے پاس جر کا سٹیٹس ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس شکلیں دو ہی ہیں، ایک تو وہ پیش والی شکل اور ایک وہ زبر والی شکل، تو وہ یا تو یوسفا ہو سکتا ہے یا پھر یوسفو ہو سکتا ہے۔ اور فلی فلیکسیبل تینوں شکلیں، کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کچھ بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے پاس محمد نام کی اگزامپل تھی، محمدن، 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 ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم ان کے پوائنٹس پڑھ لیتے ہیں۔ وی کین بینڈ دیم ہاؤ ایور وی وانٹ ان ٹرمز آف اسٹیٹس، یعنی کہ ہم ان کو کوئی بھی اسٹیٹس دینا چاہیں تو ہم ان کو دے سکتے ہیں، ان کا بھی، ان کا بھی اور ان کا بھی۔ پھر ہم پارٹلی فلیکسیبل کے پوائنٹس پڑھتے ہیں، نیمز آف پلیسز اینڈ نان عرب نیمز۔ آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ جو جگہوں کے نام ہیں وہ پارٹلی فلیکسیبل ہوں گے، اور جو نان عرب نیم ہے یعنی عرب کے ریجن سے باہر جو نام ہیں وہ اگر عرب میں آتے ہیں، یا پھر اگر وہ ان کو ہم نے کوئی نام دینا ہے، عرب کے لوگ ان کو پکارتے ہیں، تو وہ فلی فلیکسیبل ان کو نہیں ہونے دیں گے، وہ ان کو پارٹلی فلیکسیبل کریں گے، امتیازی سلوک کریں گے، کیونکہ یہ اپنے ریجن کے لوگ نہیں ہیں، تو اپنے ریجن کا جو نام نہیں ہے ان کو اپنے ریجن جیسے رائٹس بھی نہیں دے رہے وہ، تو ان کو صرف دو شکلیں دی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے۔ پارٹلی فلیکسیبل ہیو اے سلائٹلی ڈفرنٹ اسکیم وین گوئنگ فرام رفع ٹو نصب ٹو جر۔ ان کی ڈفرنٹ اسکیم کیا ہے کہ ان میں جو اسٹیٹس بنتا ہے وہ یوسفو، یوسفا، یوسفا ہوگا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو لائٹ اسٹیٹس میں ان کا کیا ہونا چاہیے تھا، یوسفو، یوسفا، یوسفی ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کا جو جر کی شکل ہے، وہ جر کا اسٹیٹس ہے، وہ بھی نصب کی شکل میں ہی شو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امتیازی سلوک ہے باربیکیو انکلز کا۔ نیکسٹ ہم نے پڑھے تھے نان فلیکسیبل ورڈز۔ نان فلیکسیبل ورڈز کے پوائنٹس کیا ہیں؟ دیر آر اے فیو ورڈز ان عربک دیٹ ساؤنڈ دی سیم whether you say them in رفع، نصب اور جر، status and will not change at all، یعنی ان میں کوئی چینج نہیں آئے گا، چاہے آپ ان کو رفع دو، چاہے آپ ان کو نصب دو، چاہے آپ ان کو جر دو، یا کچھ بھی کر لو، کوئی بھی سچویشن کے چینج کر لو، یہ جیسے ہیں یہ ویسے ہی رہیں گے۔ یعنی ایک مولڈ ہے نا، اگر ایک گول برتن ہے، اس گول برتن کے اندر آپ کوئی بھی چیز ڈالو اور اس کو فریز ہونے کے لیے رکھ دو، اب جب آپ فریزر سے باہر نکالو گے تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ گول ہی ہوگی۔ اب اس کی کیوب والی شکل تو ہو نہیں سکتی، ٹرائی اینگولر تو وہ ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح سے نان فلیکسیبل ورڈز کی اپنی ایک شکل ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے، وہ اس مولڈ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ صحیح ہو گیا؟ تو یہاں تک ہم نے پڑھا۔ اب ہم سمرائز کر لیتے ہیں، اب ہم سچ پہلے پڑھتے ہیں نمبرز کو۔ ہم نے اسٹیٹس کو کور کرنے کے بعد، اسٹیٹس کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھا ہے کہ ٹائپس آف اسٹیٹس، ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس، لائٹ ورسز ہیوی اسٹیٹس اینڈ فلیکسیبلٹی آف اسٹیٹس۔ اب نیکسٹ پراپرٹی اسم کی ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ ہیں نمبرز۔ جسٹ ایز اسمس in Arabic have status, they also have number, which tells us if the word is singular, pair or plural۔ یعنی کہ جس طرح اسم کے پاس اسٹیٹس کی پراپرٹی ہے، اس کے پاس نمبر کی بھی پراپرٹی ہوتی ہے، جس سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آیا وہ ورڈ سنگولر ہے، پیئر میں ہے یا پلورل ہے۔ پیئر کے لیے آپ ڈوئل کا ورڈ بھی یوز کرتے ہیں، DUAL، DUAL ڈوئل کا ورڈ، ٹھیک ہے۔ تو جہاں کہیں پہ اگر آپ کو کسی جگہ چارٹ پہ یا پھر کوئی سالو ہوئی ہوئی اسائنمنٹ میں ڈوئل لکھا ہوا ملے تو اس کو سمجھ جایا کریں کہ وہاں پر جو نمبر شو کیا گیا ہے وہ پیئر کا شو کیا گیا۔ نیکسٹ اب چلتے ہیں نمبر کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے سنگولر، سنگولر ہے تو اس کو آپ نے فائنڈ کیسے کرنا ہے؟ اینڈنگ ساؤنڈ سے، او، آ اور ای، اگر یہ ساؤنڈز آپ کو مل گئے، ان، ار اور ان بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ ساؤنڈز آپ کو مل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنگولر ہے۔ پھر آپ پیئر میں جاؤ گے، پھر آپ کو کیسے ملے گا؟ آپ کو آنی اور اینی کے کمبینیشن سے ملے گا، کیونکہ ہم نے جو مسلم چارٹ یاد کیا اس میں 3 کالمز تھے، مسلمن، 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 یہ سنگولر کے لیے تھا۔ پھر سیکنڈ ون مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، یہ پیئر کے لیے تھا۔ پھر ہم تھرڈ پہ جاتے ہیں، تھرڈ کس کے لیے تھا؟ پلورل کے لیے تھا، اور وہ کون سا تھا؟ مسلمونہ، مسلمینہ اینڈ مسلمینہ۔ نیکسٹ آ جائیں پیپل پلورل۔ پیپل پلورل کیوں لکھا گیا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ پھر اس کو آپ نے کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے؟ اینڈنگ کمبینیشن سے۔ یہ ای سی اینڈنگ کمبینیشن ہے اور یہ ای ایس اینڈنگ ساؤنڈ ہے۔ اینڈنگ کمبینیشن یہاں پر کون سا آ رہا ہے؟ اونا اینڈ اینا،
یہ تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو چکے ہوں گے. پھر فیمنن پلورل کی بات کرتے ہیں. فیمنن پلورل آپ کو کیسے ملے گا؟ آتن اینڈ آتن. ٹھیک ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں پلورلس کے اندر. پلورلس کون کون سے تھے؟ پلورلس تھے ایک تو میسکولین پلورل جو کہ یہ والے ہیں، ایک فیمنن پلورل تھے جو کہ آتن اور آتن والے ہیں، ایک تھے ہمارے پاس بروکن پلورل، اور ایک تھے ہمارے پاس پلورل کاز دی عرب سیٹ. سو broken plurals کے اندر کیا تھا؟ when the singular word is broken in plural form. singular word in broken in plural form کا مطلب کیا ہے کہ ایک ورڈ ہے آپ کے پاس مسجد، جب آپ اس کو چینج کرتے ہو پلورل میں اور وہ ہو جاتا ہے مساجد، تو کیا آپ نے اس کے اندر کوئی ایڈیشن کی ہے، کوئی ڈیلیشن کی ہے؟ بالکل آپ نے کی ہے. اس میں آپ نے الف بھی ایڈ کیا ہے. اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے کچھ کیسز میں کہ ایڈیشن کی جگہ کوئی لیٹر آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہو یا پھر اعراب چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیٹس کو کہتے ہیں. تو یہ تھا بروکن پلورل کا کنسیپٹ کہ سمپل سا ایک سنگولر ورڈ تھا، اس کو آپ نے جب پلورل میں چینج کیا تو اس ورڈ کے اندر تھوڑی سی ڈفرینس آ گیا، اس کی جو شکل تھی وہ تھوڑی چینج ہو گئی ہے. جیسے کہ اگر آپ اپنی شناختی کارڈ والی تصویر دیکھو تو اس میں آپ چینج لوگو گے، لیکن اگر آپ اپنی فیس بک والی ڈی پی لوگو تو اس میں آپ ٹوٹلی چینج لوگو گے. تو یہ دو ڈفرینس ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ایک جگہ پہ سنگولر ورڈ ہے اور ایک جگہ پہ پلورل والا ورڈ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب بروکن پلورل کے اندر دو ٹائپس تھیں، ایک تھے نان ہیومن بروکن پلورل اور ایک تھے ہیومن بروکن پلورل. اس کے لیے میں یہ نوٹ میں بعد میں پڑھوں گی، پہلے میں یہ والا کور کر رہا ہوں. جو یہ ٹائپ تھی وہ کیا تھی؟ پلورل بیکاز عرب سیٹ سو. اس میں انہوں نے پلورل کچھ ورڈس کو عربس نے پلورل کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیں ہی پلورل ہے، ہم اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے. پہلا ورڈ کیا تھا؟ قوم، ناس اینڈ کرن. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ورڈز تھے ابھی کے لیے، ابھی تک کے لیے جو ہم نے پڑھا ہے، جسٹ یہ 3 ورڈز ہیں جو کہ ہم نے پلورل ورژن میں یاد کیے ہیں، جن کو عربز نے کہا ہے کہ یہ پلورل ہے. باقی آگے یونیورس کو ہم مزید ایکسپلور کریں گے، لیکن ابھی تک کے لیے صرف یہی 3 چیزیں ہیں، قوم، ناس اینڈ کرن. ٹھیک ہے. تو اب ہیومن بروکن پلورل، یہ امپورٹنٹ نوٹ تھا. ہیومن بروکن پلورلز کے لیے کیا رول باربیکیو انکلز نے دیا تھا کہ کین بی ٹریٹڈ لائک اے شیپ. یعنی ہیومن بروکن پلورل میں جب آپ نے پلورل کی بات کرنی ہے، آپ نے کوئی انالیسس کرنا ہے، تو آپ کی مرضی ہے یا تو گرامیٹیکلی اس کو ڈیل کر لو یا پھر اس کو ریالٹی پہ ڈیل کر لو. یعنی کہ کچھ جو کہ اب رسول ہے اس کی جو جمع ہے وہ رسول ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہیومن ہے لیکن بروکن پلورل ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس رسول ورڈ کو ایز اے شی ایز اے ون فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انکلز نے اس بات کے لیے ہماری کنپٹی پہ گن نہیں رکھی، انہوں نے کہا اپنی مرضی سے کرنا ہے، جو کرنا کر لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد نان ہیومن بروکن پلورلز، اس میں کیا ہے؟ مسٹ بی ٹریٹڈ لائک اے شی. اس میں سمجھ لیں کہ انکلز موجود ہیں، انہوں نے ہمارا جو ہے نا کنپٹی پہ گن رکھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مسٹ بی ٹریٹڈ ایز اے شی. اس کا مطلب ہے ون فیمنن ہی ٹریٹ کر سکتے ہو، اس کو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تم. جو ہم نے کہہ دیا وہ ہم نے کہہ دیا. اور یہاں پر آگے چل کے ہم نے ایک اور چیز سیکھی تھی کہ جتنے بھی نان ہیومن بروکن پلورلز ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی نان ہیومن بروکن پلورلز ہیں ان کو ہم مسٹ بی ایز اے ون فیمنن ٹریٹ کرتے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بروکن پلورلز ڈونٹ ہیو پلورل اینڈنگس لائک دوز ان دا مسلم چارٹ. یعنی اس میں اونا، اینا، آتن، آتن موجود نہیں ہوتے. بروکن پلورلز ہیو اینڈنگ ساؤنڈس، یعنی جیسے کہ مسجدن سے مساجدن، تو آخر میں ان کا ساؤنڈ آ رہا ہے. تو آپ صرف اور صرف اس میں اینڈنگ ساؤنڈ دیکھیں گے، اینڈنگ کومبینیشنز نہیں دیکھیں گے بروکن پلورلز کے اندر. They can only be identified through vocabulary. اگر آپ کی vocabulary اچھی ہے تو آپ اس ورڈ کا میننگ دیکھ کے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ پلورل ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا یہ پلورل ہے، آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ہیومن ہے کہ نان ہیومن ہے. اور اگر وہ ہیومن ہے تو اگر اس کو آپ ایز اے ون فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نان ہیومن بروکن پلورل ہے اور آپ نے اس کو ٹریٹ کر دیا جی ریالٹی بیس پہ، تو آپ کا ہو جائے گا کوشچن کراس. ٹھیک ہے. تو ادروائز دے لک سنگولر، یہ لگتے سنگولر ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کا میننگ پتہ ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پلورل ورژن ہے. تو یہاں پر ہمارا نمبرز کا ٹاپک بھی کور ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے سنگولر، پیئر، پیپل پلورل، فیمنن پلورل، بروکن پلورل اینڈ پلورل بیکاز دی عرب سیٹ. سو یہ سب کچھ کور کیا ہے. بروکن پلورل کے اندر ہیومن اینڈ نان ہیومن تھا. ہیومن can be treated as one feminine and must be treated as one feminine for non human broken plurals. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم اس کو نمبرز کو بھی اینڈ کرتے ہیں.
پھر اب ہم چلتے ہیں آگے جینڈر پر. جینڈر کے لیے ہم نے کیا اسٹڈی کیا تھا؟ جینڈر کے لیے ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ جینڈر کے اندر دو جینڈرز ہیں، ایک ہے میسکولن اور ایک ہے فیمنن. میسکولن کے لیے ڈیفالٹ ہے کہ وہ میسکولن ہو سکتا ہے، اگر کوئی فیمنن ہونے کا اس کا سائن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے ہی میسکولن ہے. تو فیمنن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو ہے کہ وہ ریئل فیمنن ہو اور ایک ہے وہ فیک فیمنن ہو. ریئل فیمنن کا کیا مطلب ہے؟ بایولوجیکلی فیمنن، جیسے کہ آپ کی کوئی لیڈی ٹیچر یا پھر آپ کی مدر یا پھر آپ کی سسٹر یا پھر آپ کی وائف. اوکے. لیکن فیک فیمنن میں کیا ہے؟ فیک فیمنن میں آپ کے پاس یہ 5 پوائنٹس آتے ہیں. ان فیک فیمنن کا مطلب کیا ہے کہ ایک ورڈ ہے، آپ اس ورڈ کو کوئی جینڈر دے دیتے ہو. جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ فرینچ کے اندر جو لائبریری ہے اس کو فیمنن ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب لائبریری فیمنن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ورڈ کو ایک جینڈر دے دیا ہے، اور اسی طرح انگلش کے اندر بھی ورڈز کا جینڈر ہوتا ہے اور عربک کے اندر بھی ہے. اب فرسٹ جو پوائنٹ ہے وہ آنا چاہیے کہ ورڈز دیٹ اینڈ ود الف مکسورہ، الف ممدودہ، الف مکسورہ اینڈ گولتا. ان سم کیسز، ابھی میں ان کا نام بول رہی تھی، اگر تو آپ کے پاس الف مدعا اور حمزہ کے ساتھ آ گیا، چھوٹی یہ آ گیا اور بولتا آ گیا، تو اگر ورڈز کی اینڈنگ ان 3 نشانیوں پہ الف مکسورہ، الف ممدودہ اور گولتا پر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیک فیمنن ہوں گے، وہ ورڈز فیمنن ہوں گے. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا یاد رکھنا ایکسیپشن ہر جگہ موجود ہے. 99% کیس ایسے ہو سکتے ہیں، 1% کیس ایسا بھی نکل آئے گا کہ یہ 3 نشانیاں موجود ہوں گی لیکن ورڈ میسکولن ہوگا. لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر یہ ایکسیپشن آئے گی اور کہاں پہ نہیں آئے گی. اور ظاہری بات ہے اگر ایکسیپشن کہیں پر آئے نا تو کسی ریزن کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ ریزن جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں ایکسیپشن میں بھی کنفیوژن نہیں ہوگی. نیکسٹ آ جائیں. نیکسٹ ہے جی فیک فیمنن میں نان ہیومن بروکن پلورلز. نان ہیومن بروکن پلورلز کا ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہم ان کو ایز اے ون فیمنن ہی ٹریٹ کریں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ میسکولن ہی کیوں نہ ہو. تھرڈ، پیئر باڈی پارٹس. پیئر باڈی پارٹس میں آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے ہونٹ، آپ کے پاؤں، یہ سب کچھ پیئر باڈی پارٹس جو ہیں وہ فیک فیمنن میں آ جاتے ہیں. ڈی پوائنٹ کیا ہے؟ ڈی میں پراپر نیم آف پلیسز، یعنی جگہوں کے پراپر نام، جیسے کہ مکہ اور کوئی اور شہر ہے تو یہ جو پراپر نیمز ہیں ان کو بھی ہم فیمنن کے کیس میں ٹریٹ کریں گے. پھر ہم نے ایک اور پوائنٹ پڑھا تھا بیکاز دی عرب سیٹ، سو اس کے لیے ہم نے پوری اسٹوری پڑھی تھی جس کے اندر بہت سارے ورڈز آ رہے تھے. حرب تھا، نا حرب تھا اور شمس تھا، اس کے علاوہ دلف تھا، اور اس کے علاوہ جہنم، سعیر، خمر. تو یہ جتنے بھی ورڈز تھے نا یہ فیک فیمنن کے اندر آ رہے تھے. ابھی میں وہ پوری اسٹوری نہیں پڑھ رہی ہوں لیکن آپ کو بس وہ پتہ ہے کہ ہم نے وہ ورڈز پڑھے تھے تو اٹس اوکے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ جسٹ نو دیٹ اینڈنگ کمبینیشنز آر اے کلیئر گیو اوے آف جینڈر اونا اینڈ اینا. ہاں، اگر کوئی ورڈ ہے اس کے آخر میں اونا اور اینا کا کمبینیشن آ رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پر میسکولن جینڈر ہے. اور obviously masculine combinations while آتن and آتن are obviously feminine. جہاں پر یہ combinations آگے وہاں پر آپ کو یہ 5-4 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ادھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ masculine ہے یا feminine ہے. The essential idea is that every ism must be give a gender. If that gender masculine or feminine isn't real, that it must be fake. یعنی ہر اسم کا جینڈر لازمی ہوتا ہے، اور اگر وہ جینڈر میسکولن یا فیمنن نہیں ہوگا، وہ ریئل میسکولن یا فیمنن نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیک فیمنن ہوگا. فیک میسکولن کا کوئی کیس نہیں ہے، فیک فیمنن کا کیس ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں ٹائپ. نیکسٹ پراپرٹی ہے اسم کی. ہم اسٹیٹس بھی کور کر چکے، نمبر بھی، جینڈر بھی، اور اب بات آ رہی ہے ٹائپ کی. A proper ism is one that is specific while a common one is general or generic. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم خاص طور پہ کسی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کو ایک اسپیسیفک وے میں ٹریٹ کیا ہے، لیکن جب ہم اس کو اسپیسیفکلی کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے تو وہ ایک جنرل ویو ہوتا ہے، ایک جنرک ویو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا مسجد سے المسجد ہو گیا، جب وہ مسجد ہے تو وہ جنیرک ہے، اور جب وہ المسجد ہے تو وہ اسپیسیفک ہے، یعنی ہم کسی خاص مسجد کی بات کر رہے ہیں. دیر آر 7 kinds آف پراپر اسم. ٹائپس کے اندر کامن اور پراپر آتے ہیں. کامن ڈیفالٹ نیچر ہے، اگر وہ پراپر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامن ہوگا. اور پراپر ہونے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ ورڈز کے سٹارٹ میں الف لام موجود ہو، پروناؤنس ہو،
تمام کے تمام پروناؤنس انڈیپینڈنٹ اور اٹیچ ورژن پروناؤنس ہیں. دا ون بینگ کالڈ یعنی کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں یا عبادی یا خالق یا رحمان، تو یہ تمام ورڈز جو ہوتے ہیں یہ پراپر کے کیس میں آتے ہیں. پھر پراپر نیمز جیسے آپ کا نام اور میرا نام، اسم اشارہ ہاذا، ہاذی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا. اسم موصول یہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو آگے کور کریں گے. مضاف if the مضاف علیہ از پراپر، یہ پراپرٹی تو ہم بہت اچھے سے کر چکے ہیں جب ہم نے مالک کی یوم الدین کی اگزامپل کی تھی کہ مالک کی پراپر تب ہوگا اگر یومی پراپر ہوگا، اور یومی پراپر تب ہوگا جب الدین ہی پراپر ہوگا. مضاف کبھی بھی اپنی ٹائپ نہیں بتا سکتا، اس کی ٹائپ ہمیشہ ڈیپینڈ کرے گی مضاف علیہ کی ٹائپ پر. اوکے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں پروناؤنس. پروناؤنس میں انڈیپینڈنٹ اور اٹیچ ورژنس ہم نے پڑھے تھے. پہلے ہم نے تھرڈ پرسن کے لیے پڑھا، پھر ہم نے سیکنڈ پرسن کے لیے پڑھا، پھر ہم نے فرسٹ پرسن کے لیے پڑھا. تو تھرڈ پرسن کے لیے جو انڈیپینڈنٹ پروناؤنس ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، ہی یا ہما، ہننا. اور اٹیچ کون سے ہیں؟ ہو اور ہی، ہما، ہما، ہم، ہم، ہا، ہما، ہما، ہننا، ہننا. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ پرسن کے لیے کون سے ہم نے پڑھے تھے؟ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، اور کا، کما، کم، کی، کما، کننا. اب آپ ادھر ایک بات دیکھیں، یہاں پر جب آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں نا، یہ اشارہ ادھر ہے لیکن وہ دور موجود ہے، ادھر بھی دور موجود ہے کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی. اب ادھر اس کا اشارہ بالکل ان کی طرف سیدھا ہے اور یہ اس کے قریب ہے، تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے سیکنڈ پرسن کی. اب یہاں پر اشارہ کس طرف ہے؟ اپنی طرف. فرسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے، انا یعنی میں، اور نحنو یعنی ہم سب، ہم سب. ٹھیک ہے. انا کے لیے جو اٹیچ پروناؤنز ہے وہ ای اور نی کا یوز ہوتا ہے، اور نحنو کے لیے نا کا یوز ہوتا ہے. پروناؤنس بھی ہمارے ڈن ہو گئے. اب ہم ایک اوور ویو لے لیتے ہیں. اوور ویو لیتے ہیں اسم کے پورے ٹاپک کا. اسم کی 4 پراپرٹیز ہم نے پڑھی ہیں: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ. اسٹیٹس میں 4 ٹاپکس پڑھے: فارمز، رفع، نصب اینڈ جر، ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس بائی اینڈنگ ساؤنڈز اینڈ اینڈنگ کمبینیشن، لائٹ ورسز ہیوی اینڈ فلیکسیبلٹی، فلی فلیکسیبل، پارٹلی فلیکسیبل اینڈ نان فلیکسیبل. اس کے بعد ہم نے نمبر کو اسٹڈی کیا. نمبر کے اندر سنگولر، پیئر، پیپر پلورل، فیمنن پلورل، بروکن پلورل، ہیومن اینڈ نان ہیومن بیکاز دی عرب سیٹ. تو یہ پڑھا. پھر ہم نے پڑھا تھا جینڈر. جینڈر کے اندر ہم نے پڑھا میسکولن، پھر ریئل فیمنن، پھر ہم نے پڑھا فیک فیمنن. فیک فیمنن کے اندر یہ جو ہیں 5 پوائنٹس ہیں، جس میں نان ہیومن بروکن پلورل، پیئر باڈی پارٹس، پلورل کاز دی عرب سیکسو اینڈ پراپر نیمز آف پلیسز. اور یہ 3 نشانیاں، یہ جہاں پر بھی یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو رہی ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورڈ فیک فیمنن میں کنسیڈر کیا جائے گا. پھر ہم نے فورتھ پڑھی ہے ٹائپ. اس میں تھا ایک کامن اور ایک تھا پراپر. پراپر کے اندر تھا ورڈز ود ال، پراپر نیمز، پروناؤنس، the one being called، اسم اشارہ، اسم موصول، مضاف if the مضاف الیہ از پراپر. اسم موصول ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے، اس لیے یہ نہ ہو کہ جس دن چیٹ اوپن ہو مجھ سے کوئی یہ پوچھ رہا ہو میم اسم موصول کیا تھا، پڑھا ہی نہیں ہے تو ابھی بتانے کا فائدہ. جسٹ اسم موصول کی جو ٹرم ہے نا وہ دیکھنی ہے یہاں پر موجود ہے کہ اسم موصول پراپر ہے کیا نہیں ہے، یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا. اب بات آتی ہے پروناؤنس کی. پھر ہم نے اسم کے ٹاپک کے اندر ہی پروناؤنس بھی پڑھے ہیں. پروناؤنس جو ہیں یعنی اسم، جیسے ہم انگلش میں ناؤنز ہوتے ہیں اور ناؤنز کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ پروناؤنز ہی یوز کرتے ہیں نا. یہاں بھی عربک کے اسم کے ٹاپک کے اندر ہی ہم نے پروناؤنس کو پڑھا ہے. پروناؤنس میں انڈیپینڈنٹ پروناؤنس بھی تھے اور اٹیچ پروناؤنس بھی تھے، اور یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو یہاں تک آپ کا اسم کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. پھر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا فریگمنٹ کا چیپٹر. فریگمنٹ کے چیپٹر کے اندر سب سے پہلے ہم نے کور کیا تھا اضافہ. اضافہ is defined loosely as an phrase with an of in between. It has 2 members. یعنی اضافہ میں 2 ممبرس ہوتے ہیں، مضاف اینڈ مضاف الیہ. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہوتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آ سکتا، تیسرے کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن میں آف آ جاتا ہے. تو اضافہ کے اندر جو اسپیشل رولز تھے ہمارے وہ کیا تھا؟ دا مضاف، دا ورڈ بفور آف شوڈ بی لائٹ اینڈ نو الف لام. اچھا ایک بات بیٹا یاد رکھنا ہے، مضاف کو ہم کہتے ہیں کہ آف سے پہلے جو ورڈ آئے گا اس کو ہم کہیں گے مضاف، اور آف کے بعد جو ورڈ آئے گا اس کو کہیں گے ہم مضاف علیہ. یہ جو سیکوینس ہے نا مضاف اور مضاف علیہ کا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ فلپ بھی ہو جائے. کچھ ایگزامپلس ہماری ایسی آئیں گی.
جہاں پہ ڈفرینٹ کنڈیشنز بھی اپلائی ہوتی ہیں، جہاں جس کی وجہ سے وہ جو پوزیشن ہوتی ہے وہ فلپ کر جاتی ہے. ایکسیپشن ہر جگہ موجود ہے. 99% آپ کو یہی کیس ملے گا، لیکن 1% کیس ایسا بھی مل سکتا ہے مضاف علیہ آف سے پہلے آ جائے اور مضاف جو ہے وہ آف کے بعد آ جائے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کے لیے کنفیوز نہیں ہونا اگر کہیں پہ کوئی ایگزامپل آپ کو لکھی ہوئی مل جائے. مضاف علیہ کی جو کنڈیشنز تھی وہ کیا تھا کہ آف کے بعد یہ موجود ہوتا ہے اور یہ جر کے سٹیٹس میں ہوگا، ان کا کوئی لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ نہیں ہوگا. دا لاسٹ پراپرٹی آف دی مضاف ٹائپ از ڈکٹیٹڈ بائی دی مضاف علیہ، یعنی جو مضاف علیہ کی پراپرٹی ہوگی ٹائپ کی وہی ہوگی مضاف کی بھی. بوتھ دی مضاف اینڈ مضاف علیہ شوڈ بی اسمز. اور اگر ایسا ہو کہ مضاف آپ کا کوئی اسم ہو اور مضاف علیہ آگے پروناؤن آ رہا ہو تو وہ ڈیفینیٹلی اضافہ کا ہی فریگمنٹ ہوگا. ایسا اس وقت آپ نے سوچ میں نہیں پڑنا کہ اگر ایک جگہ پہ اسم اور پروناؤن اکٹھے آ رہے ہیں تو وہاں پہ اضافہ ہوگا کہ نہیں، وہ ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پھر آگے کچھ بیسک کائنڈس ہیں اضافہ کی. آف ٹرانسلیشن امام آف دی مسجد، یہ وہی ہے جو آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے. پروناؤنز اٹیچ ٹو این اسم، بیتہ، یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اسم ہو اور اسم کے آگے پروناؤن موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اضافہ ہی ہوگا. اور اسپیشل مضاف یہ ابھی تک آپ نے نہیں پڑھے، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ انٹینسیوس کے اندر پڑھیں گے. پھر ہم نے فریگمنٹ کی سیکنڈ ٹائپ کی تھی جار اینڈ مجرور. جار مجرور بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ یہاں پر حرف جر آ جاتا ہے اور آگے جو بھی اسم ہوتا ہے اس کو جر کا سٹیٹس دے دیتے ہیں اور جر کے سٹیٹس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں مجرور. اسم beaten up by the حرف of jar. Okay, the حرف of jar makes its اسم جر. ٹھیک ہے، جو حرف آف جر ہوتا ہے نا وہ آگے جو آنے والا اسم ہوتا ہے جو اس کے ساتھ آتا ہے اس کو جر کا سٹیٹس دے دیتا ہے. نو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ، کسی تیسرے کو برداشت نہیں کرتے. دیر آر 17 حرف آف جر. وی ول لرن 11 that are in the Quran. قرآن کے اندر 11 الفاظ موجود ہیں، حرف آف جر کے حروف موجود ہیں جی، تو ہم ان کو اسٹڈی کریں گے آہستہ آہستہ. ابھی تک جتنے ہم نے یاد کیے ہیں صرف ہم نے وہی یاد رکھنے ہیں. دا حرف آف جر از کالڈ دی جار اینڈ دا اسم اٹ میکس جر از کالڈ دی مجرور. جب یہ فریگمنٹ میں آتے ہیں نا حرف آف جر تو ہم حرف آف جر کو حرف آف جر نہیں کہتے، ہم اس کو کہتے ہیں جار، اور جس کو وہ جر کا سٹیٹس دے دیتے ہیں نا ہم اس کو کہتے ہیں مجرور. یعنی یہ فریگمنٹ حرف آف جر اور مجرور کا نہیں ہے، یہ ہے جار اور مجرور کا. اوکے، جسٹ ٹرم کا ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے. پھر آگے یہ بھائی صاحب ہمارے پاس دوبارہ سے موجود ہیں حرف آف جر کو لے کر. وہ کہہ رہے ہیں با تا کاف لام واو من فی ان الا حتا الا. تو یہ تمام کے تمام حرف آف جر ہے ہمارے پاس. پھر فریگمنٹ آتا ہے ہمارے پاس انا اینڈ اسم انا، یعنی جو حرف آف نصب کی وجہ سے بنتے ہیں. اب ایک بات نوٹ کریں، ان دونوں کے درمیان گیپ ہے لیکن یہاں پر گیپ موجود نہیں ہے، اضافہ میں بھی گیپ موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انکل ہے نا حرف آف نصب والے، ان کو گیپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اوکے ہیں تھرڈ پارٹی سے، کوئی بھی ان کے درمیان آ جائے نا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو حرف آف نصب ہو گیا، جو بھی ان کے بعد اسم آئے گا وہ اس کو حرف کا نصب، وہ اس کو نصب کا سٹیٹس دے دیں گے. The harf of nasab makes its ism nasab can tolerate a long distance relationship. یعنی کہ ہو سکتا ہے آیت کے سٹارٹ میں حرف آف نصب ہو اور 2 لائنوں کی وہ آیت ہو اور آیت کے آخر میں جا کے کوئی اسم موجود ہو جس کے اوپر نصب کا سٹیٹس ہو، تو یہ لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کو ٹالریٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ ورڈز کون سے ہیں؟ انا، انا کا انا بھی، انا لیتا، لکننا، لا اللہ. ٹھیک ہے، تو حرف آف نصب کا فریگمنٹ بھی ہو گیا. فورتھ فریگمنٹ ہے ہمارا موصوف اینڈ صفہ کا. یہ بھی ٹالریٹ کر سکتے ہیں کس کو؟ ڈسٹینس کو. موصوف کیا ہے؟ ناؤن، اور صفہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو. فرسٹ والے کو ہم کہتے ہیں ناؤن اور سیکنڈ کو ہم کہتے ہیں ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ پوائنٹس لکھتے ہیں کہ موصوف از نیور اے پروناؤن، پوائنٹر ورڈ اور اسم موصول. اسم موصول پوائنٹر ورڈ جیسے ہاذا، ہاذی ہی، اور پروناؤنس کا، کما، کوم، ہوا، ہما، ہننا. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان تینوں میں سے اگر کوئی موجود ہے تو وہ موصوف کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ ناؤن کبھی بھی نہیں بن سکتے. ناؤن کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس میں ناؤن ہی ہونا ہے. وہ پروناؤن کیوں ہوگا؟ وہ پوائنٹر ورڈ کیوں ہوگا؟ وہ موصول، اسم موصول کیوں ہوگا؟ تو صفہ، دا صفہ از نیور اے پراپر نیم، پروناؤن اور پوائنٹر ورڈ. صفہ کے لیے موجود یہ بات لازمی ہونی چاہیے کہ وہ کسی کا پراپر نام نہ ہو، وہ پروناؤن بھی نہ ہو، اور وہ پوائنٹر ورڈ بھی نہ ہو. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ ورڈ اللہ آ رہا ہے اور یہاں پر ہاذا آ رہا ہے تو وہ تو کوئی اسم موصوف صفہ کا فریگمنٹ نہ بنا. صفہ کے لیے ایڈجیکٹو ہونا ضروری ہے نا.
Look out for non-human plurals and their feminine sifas. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نان ہیومن پلورلز ہیں نا ان کو ہم کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ایز اے ون فیمنن ٹریٹ کرتے ہیں، تو ان کی جو صفات ہوں گی، جو ایڈجیکٹیوز ہوں گے وہ بھی فیمنن ہوں گے. ٹھیک ہے، آگے رولز کیا ہیں. فرسٹ، اونلی ون، موصوف ون ہوگا لیکن جو ایڈجیکٹیو ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ کو ٹالریٹ بھی کر سکتے ہیں، مور دین ونس ہو سکتے ہیں، از آفٹر دی موصوف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیز دا سیم فور پراپرٹیز ایز دا موصوف. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ کوئی بھی ورڈ کسی بھی ناؤن کا ایڈجیکٹو اسی وقت ہوگا جب ان کی فور پراپرٹیز میچ کریں گی. اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ موصوف کی اور صفہ کی اگر میچ کر گئیں تو وہ دونوں فریگمنٹ بنائیں گے موصوف صفہ کا. ففتھ فریگمنٹ ہم نے پڑھا تھا اسم اشارہ اینڈ مشارون علیہ. بول بول کر اس وقت نا میرا گلا جو ہے وہ سوکھ چکا ہے، روزہ ہے اور میں لگاتار بولے جا رہی ہوں. پورے کا پورا انٹینسو ایک لیکچر میں کور کروانا واقعی میں بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ پاک قبول فرمائے، میرے لیے سکھانا آسان ہو اور آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو. تو نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی ففتھ فریگمنٹ اسم اشارہ اینڈ مشارون علیہ. اسم اشارہ پوائنٹر ورڈ ہے. کون سا تھا؟ ہاذا، ہاذی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا. مشارون علیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا اس کو بولا جاتا ہے مشارون علیہ، اور وہ موجود ہوگا الف لام کے ساتھ. The pointer must be followed immediately by the الف لام. اور ہم نے یہ نوٹ پڑھا تھا باربیکیو انکلز کا کہ اگر الف لام آ رہا ہے، اگر لکھا ہوا ہے ہاذا مسجد، ٹھیک ہے، تو وہ ہوگا یہ دس از اے مسجد، یعنی یہ ایک مسجد ہے. اور اگر لکھا ہوا ہے ہاذا المسجد، تو ہاذا کے بعد مسجد ورڈ آ رہا ہے لیکن مسجد کے سٹارٹ میں الف لام آ رہا ہے تو ہم از نہیں لگائیں گے. اس وقت ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ دس مسجد. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اسپیسیفک کر دی ہے، دس مسجد ہو گیا. تو اسم اشارہ اینڈ مشارون علیہ کا فریگمنٹ بنے گا ہی اس وقت جب کہ پوائنٹر ورڈ کے فوراً بعد کوئی ایسا ورڈ آئے جس کے سٹارٹ میں الف لام ہو. فور پراپرٹیز آف اسم اشارہ اینڈ مشارون علیہ مسٹ میچ. ان کی بھی دو جو فورتھ پراپرٹیز ہیں وہ مسٹ میچ کریں گی. ٹھیک ہے، پوائنٹر ورڈز آگے لکھے ہوئے ہیں، ہاذا، ہاذی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا. اچھا، یہاں پہ ایروز کی ڈائریکشن سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ قریب کے لیے ہیں یہ تینوں ورڈز، اور یہ دور کے لیے ہیں تینوں ورڈز، دور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو اب فریگمنٹس کا اوور ویو لے لیتے ہیں. فریگمنٹس میں ہم نے 5 ٹائپس پڑھی ہیں: اضافہ، جار مجرور، انا اینڈ اسم و انا، موصوف صفہ، اسم اشارہ اینڈ مشارون علیہ. ابھی تک میں آپ کو اسم کا چیپٹر پڑھا چکی ہوں اور اسم کے چیپٹر کا پورا اوور ویو میں نے آپ کو کروا دیا. پھر ہم نے سیکنڈ چیپٹر پڑھا تھا فریگمنٹ کا. فریگمنٹ کے چیپٹر کا بھی یہ اوور ویو آپ کے سامنے موجود ہے کہ 5 فریگمنٹس ہم نے پڑھے تھے. یہ جو پوائنٹس لکھے ہیں یہ میں دوبارہ سے ابھی نہیں پڑھی کیونکہ میں اوپر پہلے سے ہی ڈیٹیل بتا کر آ چکی ہوں. ٹھیک ہے، تو اب ہم چلتے ہیں گرامیٹیکل انالیسس پہ. ہم نے فریگمنٹس کرنے کے بعد اور اسم کو اسٹڈی کو کرنے کے بعد ہم نے گرامیٹیکل انالیسس کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اور سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات کا. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا وہ انالیسس دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں. یہ کیا تھا؟ حرف جر تھا، اور اسمی میم کے نیچے زیر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کون سا فریگمنٹ بن رہا ہے؟ یہ دونوں مل کر بنا رہے ہیں جار اینڈ مجرور کا فریگمنٹ. پھر ہم دیکھیں گے اسم لائٹ بھی ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، اور ورڈ اللہ کے ہے کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اسم اللہ ہی. یہ بنا رہے ہیں اضافہ کا فریگمنٹ، یہ مضاف ہے اور یہ ہے مضاف علیہ. پھر ہم ورڈ اللہ دیکھیں گے الرحمانی الرحیمی، یہ ہے ناؤن اور یہ ہے ایڈجیکٹو اور یہ بھی ہے ایڈجیکٹو. ہم اس کی 4 پراپرٹیز دیکھیں گے. ورڈ اللہ کی جر کا سٹیٹس موجود ہے، نمبر کیا ہے؟ سنگولر ہے، جو جینڈر ہے وہ کیا ہے؟ میسکولن ہے کیونکہ فیمنن کا تو کوئی سائن نہیں ہے، اور یہ پراپر ہے یا کامن ہے؟ پراپر ہے کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے. پھر ہم دیکھیں گے الرحمن کی 4 پراپرٹیز. جر بھی ہے، سنگولر بھی ہے کیونکہ نہ تو پیر کا کوئی کمبینیشن آ رہا ہے، نہ ہی پلورل کا آ رہا ہے، اور نہ ہی پلورل کاز دی عرب سیٹس اور نہ ہی بروکن پلورل، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سنگولر ہے. پھر ہم نے دیکھنا ہے میسکولین ہے یا فیمنن ہے، تو یہ میسکولین ہے کیونکہ یا نہ تو یہ ریئل فیمنن ہے نہ ہی یہ فیک فیمنن کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. اور کیا یہ پراپر ہے؟ یہ کامن پراپر ہے کیونکہ الف لام سٹارٹ میں آ رہا ہے. اور سیم از دا کیس وتھ الرحیم، جو ایکسپلینیشن میں نے آپ کو الرحمن کے لیے دی ہے وہی الرحیم کے لیے بھی ہے. تو تینوں کی جب پراپرٹیز سیم ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ موصوف صفہ کا فریگمنٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟
الصفہ والموصوف، یہ عربک کی ٹرم ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میم کیا عربک کی ٹرم آئی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، میں آپ سے یہ عربک کی ٹرم پوچھنے بھی نہیں والی۔ ابھی ہم سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہیں۔ سٹارٹنگ پوائنٹ میں اگر آپ کو جسٹ موصوف صفہ یاد رہتا ہے یا نان ایڈجیکٹو رائٹر یاد رہتا ہے تو مور دین انف ہے، اوکے، اور کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ نیکسٹ ہم نے اسٹارٹ کی تھی سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ میں کیا تھا؟ پہلا ورڈ تھا الحمد۔ الحمد کو ہم نے چھوڑ کے باقی سارا گرامیٹیکل انالیسس کیا تھا۔ حرف آف جر ہے لی، اور ورڈ اللہ ہی جر کے اسٹیٹس میں جا رہا ہے، تو یہ ہو گیا جار مجرور کا فریگمنٹ۔ رب بھی لائٹ بھی تھا اور الف لام نہیں تھا، اور یہ جر میں تھا۔ جر میں کیوں تھا؟ کیونکہ اگر یہاں پہ مضاف ہے اور یہ اینا کا کمبینیشن آ رہا ہے، تو اینا کا کمبینیشن یہاں پر مضاف کی وجہ سے جر کے اسٹیٹس میں ہو جائے گا، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، یہ نصب کے اسٹیٹس میں نہیں رہے گا، تو یہ رب العالمین کا بن گیا اضافہ کا فریگمنٹ۔ پھر الرحمن الرحیمی، الرحمن الرحیمی کیا بنا رہے ہیں؟ موصوف صفہ بنا رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ ورڈ اللہ۔ اس کا پہلا ایڈجیکٹو ہوگا رب العالمین، یہ پوری فریز اضافہ کا فریگمنٹ۔ اس کی پراپرٹی کیا ہے؟ جر ہے، سنگولر ہے، میسکولن ہے اور پراپر ہے۔ یہ کس طرح سے آئے تھے؟ یہ میں نے آپ کو گرامیٹیکل انالیسس کرواتے ہوئے بتا دیا تھا، اس لیے میں یہاں پر دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں۔ پھر ہم نے الرحمن اور الرحیم کی دیکھی تھی 4 پراپرٹیز جو کہ میچ کر رہی تھیں ورڈ اللہ کے ساتھ، تو یہ ایڈجیکٹو 1 تھا، یہ پوری فریز، یہ ایڈجیکٹو 2، یہ ایڈجیکٹو 3، اور پھر ہم گئے تھے مالک یوم الدین پہ۔ مالک یوم الدین میں ہم نے دیکھا تھا یہ مضاف تھا، یہ مضاف الیہ تھا، اور ایٹ اے سیم ٹائم یہ مضاف بھی تھا، اور یہ اس کا مضاف الیہ تھا۔ مضاف الیہ نے پھر پراپرٹی بتائی تھی ان دونوں مضافس کی، اور جب ہم نے ان کی پراپرٹیز دیکھی تو ہمارے پاس جر، سنگولر، میسکولن اور پراپر آیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایڈجیکٹو 4 ہے ورڈ اللہ کے لیے، تو یہاں پر ایک ناؤن تھا لیکن ایڈجیکٹوز ہمارے پاس 4 آئے تھے۔ پھر ہمارے پاس یہ الحمد ورڈ تھا۔ ہم نے جب سینٹنس سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ سینٹنس 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جو کہ اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ جو کہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو بھی سینٹنس ہو تو سینٹنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ از کی وجہ سے وہ سینٹنس بنتا ہے۔ اگر از موجود نہیں ہے تو وہاں پر سینس کریٹ نہیں ہو رہی ہوتی، سینس کلیئر نہیں ہوتی، اور وہ سینٹنس نہیں بنتا۔ اب جب یہاں پر الحمد کا ورڈ ہے، الحمد میں دیکھیں گے ہم کیا 5 فریگمنٹس پورے اتر رہے ہیں کہ یہاں پہ اضافہ بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا۔ یہاں پہ جار مجرور بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا۔ انا، اسم و انا نہیں بن رہا۔ موصوف صفہ نہیں بن رہا۔ پوائنٹر پلس ال کا فریگمنٹ نہیں بن رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر از موجود ہے۔ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ کیا آئے گا؟ آل پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ از، پھر آگے کی ٹرانسلیشن کے ساتھ آ جائے گا فار اللہ، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کیا مطلب ہے کہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے۔ یہاں پر ہمارا فریگمنٹ کا جو ٹاپک تھا، جو چیپٹر تھا، وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر ہم چلتے ہیں فعل میں۔ فعل کے اندر ہم نے پریزنٹ ٹینس کیا اور پاسٹ ٹینس کیا ہے۔ پریزنٹ ٹینس یعنی فعل مضارع، اور پاسٹ ٹینس یعنی فعل ماضی۔ اب میں اس پورے کو نا ایک مرتبہ پڑھوں گی ان ورڈز کے ساتھ جو کہ میں نے آپ کو نصارہ کی ایگزامپل سے سمجھائے ہوئے ہیں۔ اس کو اگر ہم کرتے ہیں پریزنٹ ٹینس میں تو کیا بنے گا؟ انصرو، انا انصرو، نحنو ننصرو، ہوا ینصرو، ہما ینصرانی، ہم ینصرون، ہننا ینصرنا، انتا تنصرو، انتما تنصرانی، انتم تنصرون، انتنا تنصرنا، ہیا تنصرو اینڈ انتی تنصرینا۔ یہ ایک ایگزامپل تھی کہ پہلے آپ نے تھرڈ پرسن کے لیے تھا، اس کے لیے جو آپ نے فیمیل کا کیس تھا اس میں بھی پلورل کو دیکھ لیا، اور سیکنڈ پرسن میں بھی پہلے آپ نے فیمنن کے پلورل کو دیکھ لیا، اور بعد میں آپ نے تھرڈ پرسن سنگولر فیمنن اور سیکنڈ پرسن سنگولر فیمنن کو دیکھ لیا۔ تو یہاں پر کیا ٹیبل بنا جی؟ انا انصرو، نحنو ننصرو، ہوا ینصرو، ہما ینصرانی، ہم ینصرون، ہننا ینصرنا، انت تنصرو، انتما تنصرانی، انتم تنصرون اینڈ انتنا تنصرنا، ہیا تنصرو اینڈ انتی تنصرینا۔ تو یہ تھا ہمارا فعل کا چیپٹر، یہاں پر یہ اینڈ ہو رہا ہے۔ اب جو رہ گیا ہے آپ کا پاسٹ ٹینس، وہ ایک اور جو پی ڈی ایف ہے اس کے اندر ہے، میں وہاں سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ پاسٹ ٹینس کے لیے ہم نے جو ایگزامپل کی تھی وہ ناصارہ ورڈ کے لیے تھی۔
प्रेजेंट टेंस की आप कर चुके हैं, पास्ट टेंस की मैं आपको करवा देती हूँ। ये पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। तो इसमें क्या था, नसरा वर्ड के साथ हुआ नसरा, हुमा नसरा, हुम नसरू, हिया नसरत, हुमा नसरता, हुन्ना नसरना, अंत नसरता, अंतुमा नसरतुमा, अंतुम नसरतुम, अंती नसरती, अंतुमा नसरतुमा, अंतुन्ना नसरतुन्ना, अना नसरतु, नहनु नसरना। इसी तरह प्रेजेंट टेंस में हम चलेंगे। प्रेजेंट टेंस में क्या है, हुआ यंसुरु, हुमा यंसुरानी, हुम यंसुरूना, हिया तंसुरु, हुमा तंसुरानी, हुन्ना यंसुरना, अंत तंसुरु, अंतुमा तंसुरानी, अंतुम तंसुरूना, अंति तंसुरीना, अंतुमा तंसुरानी, अंतुन्ना तंसुरना, अना अंसुरु, नहनु नंसुरु। तो ये था मेन जो पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस के अंदर आपने याद करना था। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है इनसाइड डूअर का एंड आउटसाइड डूअर का। ये मैं आपको कंसेप्ट समझा लूँ कि यहाँ पर इससे मुराद क्या है। यहाँ पर मुराद ये है, इफ़ द डूअर ऑफ द फेल, डूअर ऑफ द एक्ट इज़ अ प्रोनाउन, यानी वहाँ पर इसम मौजूद नहीं होगा, आपको नाम लेकर नहीं बताया जा रहा किसने किया है, आपको बस ये बताया जा रहा है उसने किया है, ठीक है। देन इट इज़ एन इनसाइड डूअर। तो आप जब वर्ड लिखेंगे तो आपका क्या लिखा हुआ होगा। अगर आपने लिखा है आई रोट, यानी मैंने लिखा था, ठीक है, आई रोट मैंने लिखा था, तो इसमें आपने अरबिक वर्ड कौन सा यूज़ करना है, कतबतु। कतबतु आपने क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इधर देखें, जब आपने पास्ट टेंस के अंदर मदद की है, आपने मदद की है, तो क्या हुआ है, नसरतु, नसरतु आया है। जब आपने कहा है पास्ट टेंस के अंदर के मैंने लिखा था, तो यहाँ पर आया कतबतु, अना नसरतु, अना कतबतु, ठीक हो गया, यानी मैंने लिखा है। और ये है इनसाइड डूअर, यानी इस वर्ड के अंदर आपको ये नहीं बताया गया, इस वर्ड के आगे कोई इसम नहीं लिखा हुआ, इस वर्ड को देखते ही आपको पता चल गया ते पेश तू से कि मैंने लिखा है। अगर यहाँ पर कतबतुमा होता, कतबतुम होता, कतबती होता, तो आपको पता चल जाता किसने लिखे, क्योंकि हम प्रोनाउंस याद कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इफ़ द डूअर इज़ नॉट अ प्रोनाउन इट इज़ एन आउटसाइड डूअर, यानी इस वर्ड के अंदर प्रोनाउन तो अभी भी मौजूद रहेगा, उसको तो कभी भी कोई भी नहीं निकाल सकता, लेकिन इस वर्ड के बाद भी आपको कोई इसम दे दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि कतबतु मुहम्मदुन, यानी मोहम्मद रोट, कि मोहम्मद ने लिखा है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कतबतु, मैंने लिखा है, अना कतबतु, आई रोट, और अगर मैं लिख देती हूँ मेरा नाम, फॉर एग्जांपल अगर मैं लड़का हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है, तो मैं लिखती हूँ कतबतु मोहम्मद, कि मोहम्मद ने लिखा है, ठीक हो गया। तो ये था इनसाइड डूअर का और आउटसाइड डूअर का कंसेप्ट। ये फेल है, ये एक्शन है, और ये डूअर है। इनसाइड डूअर का मतलब क्या है कि उस वर्ड के अंदर ही आपको मीनिंग मिल जाएगा। आउटसाइड डूअर क्या है कि उस वर्ड के साथ इसम मौजूद होगा जो आपको बता देगा कि फलां ने काम किया। सही हो गया बेटा। तो यहाँ पर हम इंटेंसिव 1 को कंप्लीट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हम लोग ये कवर कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे से हमें ये समझ आ चुका है। इंटेंसिव 1 में आप लोगों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही और मुझे उम्मीद है कि इंटेंसिव 2 के अंदर भी आप सबकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। ड्रीम कोर्स का जो फर्स्ट स्टेप था वो आप लोग कवर कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी ये करने की, और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी ये सिखाने की। बेशक बेहतरीन लोग वो होते हैं जो कुरान सीखते हैं और कुरान को सिखाते हैं, और अल्लाह ताला ने अपने कलाम को सीखने के लिए आसान कर दिया है, तो क्या कोई है सीखने वाला। अल्लाह ताला का ये कलाम आज जब हम सीख रहे हैं तो इसको सीखते हुए हमें एक बात समझ आई कि अरबी उतनी मुश्किल नहीं थी जितना हमने उसको समझ लिया था। सिर्फ हमें राइट ट्रैक की ज़रूरत थी कि हमें कोई रास्ता सही से बता दे। अक्सर ऐसा होता है कि आपको रास्ता दिखाया जाता है लेकिन उस रास्ते पे साइन बोर्ड्स नहीं लगे हुए होते और आप भूल जाते हैं कि आपने राइट टर्न लेना था या फिर लेफ़्ट टर्न लेना था। और अगर कोई भी टर्न आप दूसरा ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप ट्रैक से हट गए, और जो चीज़ आप सीखना चाहते थे, जिस पॉइंट को आप अचीव करना चाहते थे, जो आपका गोल था, आप उससे पीछे रह जाएंगे और आपको वो नहीं मिल पाएगा। यही हुआ था हमारे साथ अरबिक लैंग्वेज को स्टडी करते हुए जब हमने पहले सीखा है।
چھوٹے چھوٹے چنکس میں ہم جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں نا کہ کوئی چیز کہیں سے سیکھ لی، کوئی کہیں سے سیکھ لی، کوئی کہیں سے سیکھ لی، تو ہر ایک کے سکھانے کا انداز ڈفرینٹ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا عربک میں یہ ڈریم کورس کرتے ہوئے ہم نے بہت سارے ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ ہم نے دوسرے کورسز کے اندر بھی کی ہیں، لیکن وہاں پر استادوں کے سکھانے کا انداز ڈفرینٹ تھا، یہاں پر استاد نعمان کے سکھانے کا انداز ڈفرینٹ تھا۔ یہاں پر انہوں نے ایک پراپر وے میں آرگنائز کیا ہے اس کورس کو کہ اسٹوڈنٹس زیرو سے لیول سے ایڈوانس لیول تک جا سکیں۔ اب زیرو لیول سے یوں کہہ لیں کہ آپ نے 30-40% کا جو کورس تھا نا، جو آپ کے اسٹیپس تھے وہ کور کر لیے ہیں۔ اگر جسٹ کورس کی بات کروں، ایک سمپل کورس کی بات کروں، تو کالج کے سیمسٹر کے اندر جو کورس کروایا جاتا ہے نا یونیورسٹی سیمسٹرز کے اندر، وہ ہم نے انٹینسو 1 کے اندر کور کیا ہے الحمدللہ۔ اور اگر ہم آگے آگے چلتے جائیں گے تو ہم آخر میں کس پوائنٹ پر ہوں گے یہ ہم نہیں جانتے۔ 2 سال تو ہمارے کہیں بھی نہیں گئے ڈریم کو کرتے ہوئے، لیکن اتنا گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ ڈریم جس دن ہمارا ڈریم کا آخری دن ہوگا اس دن ہماری خوشی کی بھی انتہا ہوگی۔ آج صرف انٹینسو 1 کا آخری دن ہے اور عید کے بعد ہم لوگ انٹینسو 2 پر جانے والے ہیں۔ گیپس نہیں آئیں گے، چھٹیاں نہیں ملیں گی، اسی طریقے سے اسی پیٹرن پر آپ کا پورا گروپ چلے گا، لیکن ہم لوگ ایک پراپر کلاس کی طرح لے کر اس کورس کو چلیں گے اور 2 سال ہمیں لگیں گے، اور 2 سال بعد ہم اسی طرح جیسے ہم یہ انگلش ہمارے سامنے لکھی ہے نا اور ہم اس کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، اسی طرح یہ عربک بھی ہمارے سامنے لکھی ہوگی اور ہم آرام سے سمجھ سکیں گے کہ کیا لکھا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر کون سی ٹون کیسے استعمال کی ہے۔ ہم یہ بھی سمجھ سکیں گے کہ جو آئیڈیا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ٹرانسلیشن میں الفاظ کو چینج کر دیا جاتا ہے، عربک میں جب ہم انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے تو جو انفلوئنس ہوگا نا، جو اثر ہمارے دل کے اوپر ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ سمندر کو اوپر کی سطح سے بہت ساروں نے دیکھا اور کہا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اب ذرا سمندر کے اندر ڈیپلی ڈائیو کرنا ہے، تھوڑی گہرائی تک آپ لوگ اتر چکے ہیں، مزید گہرائی میں جاتے جائیں گے نا تو پھر دنیا ہی الگ ملے گی، کیونکہ جو ڈائیورز ہوتے ہیں نا ان کو دنیا سمندر کے اندر الگ ملتی ہے۔ ہم نے تو سمندر کو محض اوپر سے دیکھا ہے، پانی کو ہی دیکھا ہے، نیچے کی دنیا تو ہم نے دیکھی نہیں۔ سیم از دا کیس ود عربک، جنہوں نے عربی پڑھی ہے نا اور صرف انہوں نے تلاوت کی ہے، تلاوت کوئی ایسا نہیں ہے کہ تلاوت کرنا کوئی کم مقام ہے، تلاوت بھی ایک اعلیٰ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں تلاوت کرنے کی، لیکن اگر ہم ایسا ہو کہ جو لفظ پڑھیں اس کو سمجھ بھی سکیں تو پھر مزہ اور آئے گا نا، دل میں اثر زیادہ پڑے گا، عمل بدلے گا، دل بدلیں گے، ہم وراثتی مسلمان نہیں رہیں گے پھر کہ ہم صرف مسلمان اس وجہ سے ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں گے۔ ہم قرآن اس وجہ سے پڑھتے ہیں، ہمارے پاس قرآن اس وجہ سے ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں۔ قیمت پوچھیں ان لوگوں سے جو کہ مسلمان نہیں ہوتے لیکن ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل دین اسلام ہے اور پھر قرآن کے لیے جو وہ کوششیں کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک لڑکی جو انڈیا سے تھی، اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا نا، عربک لینگویج تو اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اور جو اس کی کنٹری میں جو ہندی میں اب ظاہری بات ہے لکھا ہوا ہوتا تھا تو اس کو وہ بھی چیز سے سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ قرآن کسی بھی لینگویج کے اندر، کوئی بھی لینگویج کسی دوسری لینگویج کا نیم البدل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے جو ایک لینگویج کے اندر سیکھنا ہے نا، آپ اس دوسری لینگویج کے اندر صرف اس کا آئیڈیا لے سکتے ہو، ایز اٹ از اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے جو اس لینگویج کے اندر تھا، جو اس لینگویج کے اندر گہرائی تھی۔ اب وہ لڑکی پتہ کیا کرتی تھی، اب قرآن کا ایک ایک لفظ کی وہ ڈیپنیس پڑھتی تھی، انگلش ٹرانسلیشن وہ لیتی تھی اور انگلش ٹرانسلیشن سے وہ سمجھتی تھی، ایک ایک لیٹر کی ایکسپلینیشن پڑھتی تھی وہ تفسیر میں جا کے۔ کیا ہماری وہ کوشش آج تک ہوئی کہ ہم نے قرآن کے ایک ایک لیٹر کو بھی اس طرح سے گہرائی سے پڑھا ہو؟ اور وہ چھپ کے یہ ساری اسٹڈی کرتی تھی، اس کے گھر میں یہ نہیں پتا ہوتا تھا، اس کے گھر میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے اپنے ماں باپ، لیکن وہ لڑکی اسلام قبول کر گئی تھی، وہ قرآن سیکھ گئی تھی۔ لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اس قرآن کے لیے اور ہم نے فار گرانٹیڈ لے لیا ہے۔ سچی میں کہتے ہیں کہ جب انسان کو آسانیاں ملتی ہیں نا وہ بگڑ جاتا ہے۔ آسانی اچھی ہوتی ہے انسان کے لیے، لیکن آسانی میں نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ انسان تباہ زیادہ ہوا ہے۔ جب آسانی نہیں ہوتی نا، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پریشر کے ساتھ کرنا ہے، وہ کر جاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت موجود تھی۔
اسی لیے کہتی ہوں کہ جب بھی کچھ کرنا ہے نا، کوئی ڈریم ہے، کوئی گول ہے اپنے مائنڈ میں، تو اس کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ یہ چیز ہوگی، یہ ایسے ہو جائے، وہ ویسے ہو جائے، یہ ساتھ دے دے، وہ ساتھ دے دے، یہ انڈرسٹینڈ کر جائے، وہ انڈرسٹینڈ کر جائے، تو میں یہ اپنا گول اچیو کروں گا، یہ کروں گی. نہیں، جب کچھ کرنا ہے نا تو اس وقت صرف اپنے ساتھ خود کھڑے ہو. جس دن اپنے آپ کے ساتھ آپ موجود ہوں گے نا، سب کچھ ہو جائے گا. پھر کوئی آسانی، کوئی مشکل، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. صرف ذہن کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور پھر انسان کر جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت اس انسان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ جو ورڈ آپ پڑھ کے آئے نا سورہ الفاتحہ کے اندر نستعین کا، تو آگے آگے جب لنگوسٹک انالیسز ہوگا نا، تب آپ مزید پڑھیں گے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا، اس کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بھی چاہیے یا کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں اس پوسٹ تک پہنچا دے، ہمیں گاڑی مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں اچھا رشتہ مل جائے، یا پھر کچھ بھی ہو جائے. کسی بھی چیز کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. پتہ ہے مدد کے لیے نا عربی میں بہت سارے الفاظ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نستعین کا لفظ استعمال کیا تھا. اور نستعین کے لفظ میں مطلب پتہ کیا تھا؟ یہ مطلب یوں سمجھیں کہ ایک لڑکا ہے نا، وہ گاڑی چلا رہا ہے، اب اس کی راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے. اب اس نے گاڑی ٹھیک کرنی ہے تو اس کا سفر طے ہوگا. اب وہ راستے میں کھڑی ہوگی اس کی گاڑی، اب وہ خود فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے، نیوز سن رہا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، اور ساتھ میں وہ چپس کھا رہا ہے. اب سائڈ سے کوئی بھی بندہ گزرے گا اور وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ میری گاڑی ٹھیک کر دیں، تو کیا وہ بندہ اس کی گاڑی ٹھیک کرے گا جو خود خراب گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے مزے لے رہا ہے، اور میں اس کے لیے آ کے کام کروں؟ کیا وہ کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. لیکن اگر وہی شخص اپنی گاڑی سے اترا ہوا ہو اور وہ اپنی گاڑی کو ٹھیک کر رہا ہو، اور اس کا جو پسینہ ہے وہ بہہ رہا ہو، گرمی میں سخت گرمی وہ اپنی گاڑی ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے، اگر کوئی آتا ہے دیکھتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب میری مدد کریں کہ میری یہ گاڑی ٹھیک ہو جائے، تو اس وقت اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا وہ بندہ اس کی مدد کرے گا؟ obviously مدد کرے گا. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو نستعین کے ورڈ سے سمجھائی ہے کہ جب تم اپنی مدد کرو گے نا، اور اپنی مدد میں تم نے جو بھی تمہیں چاہیے اس میں تمہاری کوشش احسان کے لیول کی ہوگی. احسان کا لیول کیا کہ آپ نے اپنی کسی چیز کو پانے کے لیے، کسی چاہت کے لیے آپ نے اپنا 100% لگایا. اس 100% میں اب آپ کو آگے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ آپ 200% تک پہنچ سکیں. اس میں برکت اللہ تعالیٰ شامل کرے گا. جب آپ احسان کے لیول پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو کہ اپنی مدد آپ کرتا ہے. جو کہ احسان کے لیول پہ جا کے محنت کی، اس نے اللہ کی مدد اس کی جانب آئے گی اور انسان کو کامیابی ملے گی. لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے نا کہ اس کی کوئی چاہت ہے، کوئی ڈریم ہے، کوئی گول ہے، اور اس کے لیے وہ خود کوئی کوششیں نہیں کر رہا اور شکوے کر رہا ہے سوسائٹی کے، شکوے کر رہا ہے وسائل نہ ہونے کے، اور پھر دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ جی ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، تو ایسے بندے کو مدد نہیں ملتی. ایسے بندے کی دنیا نہیں بدلتی. ایسے بندے کے لیے نا کبھی بھی کل نہیں بدلتا، کیونکہ مستقبل نا ہمیشہ آپ کے آج سے بنے گا. مستقبل کی ابتدا ہوتی ہی آج سے ہے. جو آج کرو گے وہ آہستہ آہستہ مستقبل بنتا چلا جائے گا. اس لیے اپنے اس ڈریم میں بھی جس کو آپ نے شروع کر لیا تھا، اب چھوڑنا نہیں ہے اور آخری منزل تک جانا ہے. اور انشاءاللہ جس دن وہ دن آئے گا نا، اس دن میری بھی آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور آپ کی آنکھیں بھی بھیگی ہوں گی، کیونکہ ہم وہ اچیو کر چکے ہوں گے جو کہ ہمارا سالوں کا خواب تھا. اللہ آپ کو اور آپ کے اپنوں کو سلامت رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے ٹیسٹ کی بہت اچھی تیاری کرنی ہے، اور خاص کر کے وہ چیزیں یاد کرنی ہیں جو کہ یاد کرنے کے لیے لازمی کہیں تھی. مسلم میسکولن اور فیمنن چارٹس، پروناؤنس، اور پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، حرف آف جر، حرف آف نصب، یہ آپ کو فنگر ٹپس پر چیزیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بیس پر ہے. اگر آپ کی بیس اسٹرانگ ہو جائے گی، ایڈوانس کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اصل مضبوطی نا جڑوں میں ہوتی ہے، شاخوں میں نہیں ہوتی. اگر آپ نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی نا، شاخیں 2 منٹوں کا کھیل ہوگا پھر. تو سلامت رہیں اور عید بہت اچھے سے گزاریے گا. جزاکم اللہ خیر. فی امان اللہ.